आज मैं बहुत खुश थी। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। हुरिया भाभी देखने में वाकई ही हूर थीं। इतनी हसीन कि इनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। हुरिया भाभी हमारे ही मोहल्ले में रहती थीं। मुझे तो उस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जब भाई ने बताया कि वो और हुरिया एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई का भाभी से मोहब्बत करना समझ आता था, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की हुरिया भाभी ही थी। भाई क्या, इस लड़की के हुस्न पर तो हमारे पूरे मोहल्ले के लड़के फरिफ्ता थे। लेकिन वो अव्वल तो निकाब करती थीं, और दूसरा हमने आज तक इन्हें किसी लड़के से बेतकल्लुफ होते नहीं देखा था। इसलिए जब भाई ने कहा इन दोनों की लव स्टोरी चली है, तो मैं बहुत बेयकीन थी। लेकिन बहरहाल मेरा भाई कौन सा किसी से कम था। वो हैंडसम था। हमें कासिम भाई का रिश्ता हुरिया से करते वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। हम जब रिश्ता लेकर गए तो रिश्ता फौरन से मंजूर कर लिया गया था। शादी भी 1 महीने में तय हो गई थी, और आज भाभी की शादी हो गई थी। मैं तो शादी पर सबको इतरा इतरा कर कह रही थी कि देखो, मेरी भाभी तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो चांद का टुकड़ा मेरे भाई को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। अभी कुछ देर पहले ही मेरी बड़ी आपा, जो कि शादीशुदा थीं, भाभी को भाई के कमरे में बिठाकर आई थीं। सारी रस्मों के बाद हमने भाई की जान छोड़ी थी। वो तो आज इस कदर खुश थे कि जैसे इन्हें सारी खुशियां ही हुरिया भाभी को पाकर मिल गई हों, दुनिया ही फतह कर बैठे हों। भाई का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो कमरे में गए तो हम भी सोने की तैयारियां करने लगे। अभी भाई को कमरे में गए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि भाभी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हम सभी घबरा गए। ये सब क्या है? वो इस वक्त क्यों चिल्ला रही हैं? मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। अम्मी अब्बू भी कमरे से बाहर थे। मेरी बड़ी आपा भी यहीं रात क्याम के इरादे से आई थीं। वो भी अपने कमरे से बाहर आ गईं। हम सबकी नज़रें भाई के कमरे पर जमी हुई थीं, जहां से वो चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे तुमसे घिन आती है, दूर रहो मुझसे। ये बात सुनकर तो हम सभी एक दूसरे को नाफहमी नज़रों से देखने लगे कि वो ये क्या कह रही हैं। वो इतने बुलंद लहजे से बोल रही थीं कि हम सब सुनकर अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गए। यकदम ही कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी भागते हुए कमरे से बाहर निकली थीं और मेरी वालदा के पीछे जाकर छुप गईं। उस वक्त वो अपने अरूसी लिबास में थीं, सजी सवरी, लेकिन हद दर्जा खौफजदा और डरी सहमी हुई थीं। खौफ के मारे बुरी तरह से कांप रही थीं। मेरा भाई हैरत की तस्वीर बना हुआ था, परेशान सा हो गया था। मेरी वालदा खुद ये सब देखकर घबरा गई थीं। मेरी भाभी कहने लगी, मुझे इस शख्स से बचा लो, मुझे इससे डर लग रहा है। मेरी वालदा कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? वो शौहर है तुम्हारा। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ये क्या बचपना है बेटी? मेरी वालदा ने हुरिया भाभी को बड़ी मोहब्बत से समझाना चाहा, लेकिन वो तो यूं थी जैसे भाई को नहीं, किसी भूत को देख लिया हो। इनकी हालत उस वक़्त इतनी गैर हो रही थी कि अभी बेहोश हो जाएंगी। कहने लगी, मुझे मेरे घर भेज दें, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी आपा भी मेरी भाभी को समझाने लगी कि इस तरह से तुम्हारा वापस जाना मुनासिब नहीं है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो तो यूं थी कि अगर हमारे घर कुछ देर और रुकी तो बेहोश हो जाएंगी। वो रोने लगीं, बेतहाशा रोए जा रही थीं। मेरा भाई बदहवास सा अपनी मनपसंद बीवी की हालत देख रहा था। सबने यही सोचा कि भाभी के घर वालों को बुलाया जाए, क्योंकि वो किसी की बात पर आमादा ना थीं। इनकी एक ही जिद थी कि इन्हें अपने मैके जाना है। भाभी के घर फ़ोन किया गया तो इनकी वालदा और भाई घबराए हुए हमारे घर पहुंचे थे कि अभी तो बेटी को रुखसत किया था और अब इसे अचानक से क्या हो गया। अपनी वालदा को देखकर मेरी भाभी रोते हुए इनके गले लग गई थीं। कहने लगीं, अम्मी, मुझे यहाँ से वापस घर ले जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी के चेहरे से भी यही लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही। भाभी की वालदा ने भी इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो क्यों डर रही हैं, लेकिन वो तो बदतरीज रोए जा रही थीं। बिल आखिर भाभी अपनी वालदा के साथ अपने घर चली गईं। मेरी वालदा और बड़ी बहन सर पकड़े बैठी थीं। भाई भी चुप वहीं सोफे पर बैठा था। आपा ने भाई से पूछा कि तुमने इसे कमरे में जाते ही ऐसा क्या कह दिया था कि वो यूं अवेला मचाने लगी। आपा की बात पर भाई ने तीखी नजरें आपा पर डाली थीं। वो पहले से ही परेशान बैठा था। इस पर आपा का ये सवाल तो शायद इसे गुस्से से आग बगोला कर गया था, लेकिन जब्त कर कर कहने लगा,
یہ کیسا سوال ہے آپا؟ میں تو خود نہیں جانتا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ مجھے کمرے میں دیکھتے ہی وہ مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ میں تو اسے بڑے آرام سے ہی پوچھ رہا تھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن وہ تو مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلانے لگی، کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بھائی کی بات سن کر اماں بول پڑیں، مجھے تو لگتا ہے کسی بھوت پریت کا چکر ہے اس لڑکی پر۔ ارے اتنی تو حسین ہے کہ محلے کے سب لڑکے اس پر مرتے تھے، تو ظاہر ہے جن بھی عاشق ہو گیا ہوگا، جبھی اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ آپا بھی کچھ دیر چپ سی ہو گئیں، کہنے لگی ہاں اماں، مجھے بھی لگتا ہے کہ اس لڑکی پر جن سوار ہو گیا ہوگا۔ یہ تو کسی دن قاسم کا گلا گھونٹ کر ہی مار ڈالے گی اگر اس نے اسے چھونے کی بھی کوشش کی تو۔ سنا ہے ایسی لڑکیاں شوہر کو قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتیں۔ یہ بات سن کر تو میرا دل زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ سن تو میں نے بھی کبھی ایسا رکھا تھا کہ جن لڑکیوں پر جن بھوت کا سایہ ہو وہ اپنے شوہر کو پاس آنے نہیں دیتیں۔ میری والدہ پھر غصے سے بولیں کہ اس کی ماں نے تو اپنے گلے کی بلا اتار کر ہمارے گلے ڈال دی ہے۔ اگر ان کی بیٹی میں ایسا ہی کوئی مسئلہ تھا، شادی سے پہلے اس چیز کا علاج کروانا چاہیے تھا۔ ارے میرا اکلوتا بیٹا ہے، کہیں وہ جن میرے بیٹے کی جان ہی نہ لے لے۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ ایسے ہی ڈر رہے ہو، بھائی نے تسلی دینا چاہی۔ تمہیں کیا خبر کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ اس کی حالت نہیں دیکھی تم نے؟ کیا ایک نارمل لڑکی اپنی شادی کے دن یہ تماشا لگاتی ہے کیا؟ کیا ایسا رد عمل کرتی ہے جیسا یہ کر رہی تھی؟ اماں میں تو کہتی ہوں میرے گھر کے پاس ایک نامی گرامی عامل ہے، اسے دکھاتے ہیں حوریہ کو، وہ تو 2 دن میں اس لڑکی کا جن کو نکال کر باہر کرے گا۔ بہت بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ بھابھی پر جن کا سایہ ہے جس کا علاج کروایا جائے گا۔ اگلے روز جب بھائی بھابھی کو اس کے میکے سے گھر لایا تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، ایک اچھا فینسی جوڑا پہن کر تیار تھیں، سب سے نارمل باتیں کر رہی تھیں۔ بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ سی سج گئی تھی۔ میری آپا بھائی بھابھی کو اس عامل کے پاس لے گئیں۔ جب بھابھی واپس آئیں، اس نے اور بھائی نے تعویذ پہن رکھے تھے۔ آپا کہنے لگیں کہ اس تعویذ سے بھابھی شیاطین جنات سے حفاظت میں رہیں گی۔ پورا دن بھابھی سب کے ساتھ بیٹھی ہنستی مسکراتی رہیں، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ہیں جو ایک رات پہلے چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ رات کو آپا واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ ہم سب بھی مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن رات کو پھر سے بھابھی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، وہی شور اور وویلا۔ وہ پھر سے کمرے سے باہر نکل آ گئیں اور اپنے میکے چلی گئیں۔ 1-2 دن بھابھی نے تو تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ میرے بھائی نے نہ جانے کتنے عاملوں کو اپنی بیوی کو دکھا دیا تھا، لیکن ان پر تو ہر علاج بے اثر تھا۔ دن بھر وہ بالکل ٹھیک رہتیں، لیکن رات کو وہ یوں خوفزدہ ہوتیں جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جاتیں چلانے لگتیں۔ جب تک میکے نہ چلی جاتیں وہ چین سے نہ بیٹھتیں۔ ان کی حالت غیر سی ہونے لگتی، جیسے ابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ میری آپا ایک بار میری والدہ سے کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے آپ کی بہو یہ سب جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ الگ گھر میں رہنے لگے، تاکہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ اس پر جن کا سایہ ہے، اسے خوف کھانے لگیں اور اسے الگ کر دیں۔ آپا کی بات تو اب مجھے بھی ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ دن بھر وہ بالکل ٹھیک رہتی تھیں، رات کو شور مچا دیتی تھیں، ایسا ظاہر کرتی تھی کہ ان پر کوئی جن قابض ہو چکا ہے جو بھائی کے پاس جانے نہیں دیتا۔ ایک بار بھائی اپنے کام سے جلدی واپس آ گئے، میں اور بھابھی کچن میں کام کر رہی تھیں۔ جب وہ سیدھا کچن میں آئے اور بھابھی سے کہنے لگے کہ ذرا کمرے میں آؤ، یہ کہہ کر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی کا رنگ فکسا ہو گیا تھا، جیسے بھائی ان کے لیے کوئی غیر محرم ہو۔ وہ حد درجہ گھبرا رہی تھیں، جلدی جلدی سنک میں رکھے برتن دھونے لگیں۔ میں نے انہیں کہا آپ یہ رہنے دیں اور بھائی کی بات سن لیں، برتن میں دھو دیتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں، مجھے ابھی کچن میں بہت کام ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کام کیے جا رہی تھیں، وہ جس قدر بدحواس تھیں، کبھی کبھی تو مجھے ان پر ترس آنے لگتا تھا۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو بھائی کے ساتھ تنہائی میں جانے سے وہ اتنا خوف زدہ ہونے لگتی تھیں۔ حالانکہ میرا بھائی تو دیوانوں کی طرح انہیں چاہتا تھا، ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں عجیب تھیں۔ میں نے کہا آپ بھائی سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ میری بات سن کر وہ مجھے کچھ دیر دیکھنے لگیں، پھر کہنے لگیں وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ فریج سے آٹا نکال کے روٹیاں بنانے لگیں اور بھائی کے بلاوے پر کمرے میں نہیں گئی تھیں۔
مجھے ان کی اداس سی آنکھیں دیکھ کر کبھی یہ لگتا تھا کہ شاید وہ بھائی کو نہیں کسی اور کو پسند کرتی تھیں، اور بھائی کی سنگت انہیں پسند نہیں ہے۔ انہیں مسئلہ ہم سب گھر والوں سے نہیں ہے، بلکہ بھائی کے ساتھ ہے۔ لیکن جب وہ دن میں اپنے میکے واپس آتیں تب بھائی کا ہاتھ پکڑے مسکراتے ہوئے آتی تھیں۔ مجھے ان کی پراسرار شخصیت کچھ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ ایک بار میں چائے بنا کر بھائی کو ان کے کمرے میں دینے گئی تو دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور بھائی بھابھی سے بڑی نرمی سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگیں، مجھے تم سے گھن آتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، میرے پاس مت آیا کرو۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ ایسے لفظ تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکتی، چاہے وہ شوہر اسے ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حسین تھیں، بہت حسین تھیں، لیکن حسن پر ایسا بھی کیا غرور کہ شوہر کو یوں حقارت سے دھتکارا جائے۔ مجھے لگا بھابھی کی اس بات پر میرا بھائی آگ بگولا ہو کر اسے بہت کچھ سنائے گا، لیکن نہیں، وہ تو اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے کہ بس کر دو میری سزا کو، کیوں مجھے اس طرح سے آزما رہی ہو؟ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے اور تم نے میری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔ میں تمہیں کیا کہتا ہوں جو تم مجھے خود کو چھونے بھی نہیں دیتی؟ میرا قصور کیا ہے؟ کیوں میرے جذبات کو اس طرح سے آزما رہی ہو؟ میرے بھائی کی لہجے میں نمی سی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ شاید یہ میرے بھائی کی برداشت کی آخری حد تھی۔ میری بھابھی بے تاثر بیٹھی تھیں، ایک لفظ نہیں کہا اس نے۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا بھائی بیڈ سے اٹھ کر میری بھابھی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور وہ خاموش بے تاثر سی بے حسی کی تصویر بنی بھائی کے سامنے بیٹھی رہیں، ایک لفظ نہیں بولیں۔ پہلی بار میں یہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ یہ کیسی محبت ہے۔ وہ میرے بھائی سے کتراتی تھیں کہ وہ ان کے سامنے رو رہے تھے، اور وہ تھیں کہ کسی پتھر کی بت کی طرح بالکل بے جان سی بے تاثر ان کے سامنے بیٹھی تھیں۔ میں وہیں سے پلٹ آئی۔ میں نے پہلی بار اپنے بھائی کو کسی کے سامنے یوں بلک بلک کر روتے دیکھا تھا۔ اگر میری بھابھی کو میرے بھائی سے محبت نہیں تھی، تب بھی مرد کی محبت دیکھ کر عورت پگھل ہی جاتی ہے۔ یہ کیسی سخت دل عورت تھیں۔ رات کو وہ بڑی خاموشی سے چادر اوڑھے اپنے میکے چلی گئیں۔ اس بار میرے بھائی نے بھی انہیں نہیں روکا۔ صبح وہ ان کے کام پر جانے کے بعد واپس آئیں اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ مجھے پہلی بار وہ بری لگ رہی تھیں۔ ایسی بھی کیا اکڑ، ایسا بھی اپنے حسن پر کیا ناز کے سامنے والے کو بالکل ہی ذلیل و خوار کر دے۔ میں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ آپ کو میرے بھائی سے اتنی گھن کیوں آتی ہے؟ کیا ان سے محبت کرتے ہوئے گھن نہیں آئی تھی؟ وہ نہ رنگت کے کالے ہیں، نہ ہی شکل و صورت کے اتنے گئے گزرے کہ آپ ان سے یوں نفرت کا اظہار کریں۔ وہ مجھے کہنے لگیں، تم سچ نہیں جانتی، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا بھائی کیا ہے اور کیسا ہے۔ میں نے کہا، کیسا ہے میرا بھائی؟ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، پورا بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا ہے۔ اگر آپ نے اس سے محبت نہیں کی، تب بھی عورت ایسا ہی شوہر چاہتی ہے جو اس کا دیوانہ ہو، اس سے محبت کرتا ہو۔ آخر میرے بھائی میں کس بات کی کمی ہے؟ میرے غصے بھرے لہجے اور میری بات سن کر وہ تلخی سے مسکرائیں اور کہنے لگیں، کسی دن اپنے بھائی کے کمرے میں میری جگہ بیٹھ کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ میں کس دوہری اذیت سے گزرتی ہوں۔ میرے لیے تمہارے بھائی کی سنگت میں پھولوں کی سیج بھی کانٹوں کی مانند چبھتی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ دیکھ لیتی ہوں کہ ایسی بھی کیا وجہ۔ میں نے رات بھابھی کو میکے جانے سے روک دیا اور انہیں اپنے کمرے میں سونے کا کہہ کر خود ان کا لباس پہن کر چادر اوڑھ کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ میں نے چادر سے آدھا گھونگھٹ نکال رکھا تھا، اس لیے میرا بھائی مجھے پہچان نہ سکا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم آج اپنے میکے نہیں گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، کمرہ بند کر کے میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میں نے اس پر بھی نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے، بے شک میری غلطی بہت بڑی تھی، لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو تو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اپنی ہر غلطی کی تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے بس یہ کہا کہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف میرے سامنے کر دیں۔ جو باتیں میرے بھائی نے مجھے بتائیں وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کا ایسا گھناؤنا روپ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا بھائی قاسم یوں تو بہت اچھا تھا، لیکن اس کی لڑکیوں سے دوستی تھی، وہ فون پر ان سے بات چیت کرتا تھا۔ حوریہ بھابھی کو ہمارے محلے میں آئے ہوئے بس چند ہی سال ہوئے تھے۔ وہ کالج میں پڑھتی تھیں اور نقاب کر کے جاتی تھیں۔
جہاں محلے کے دوسرے لڑکے ان کے ہاتھوں کی گوری رنگت دیکھ کر ان پر جی جان سے مر مٹے تھے، اسی طرح میرا بھائی بھی ان کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کو یہ ظن تھا کہ وہ حوریہ بھابھی کو اپنی محبت میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن ان کے دوستوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ لڑکی کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ بھائی اپنی ایڑیاں بھی رگڑ لے تو حوریہ بھابھی اسے لفٹ نہیں کروائے گی۔ میرے بھائی نے اپنے دوستوں سے شرط لگا لی کہ وہ 2 ماہ کے عرصے میں ہی حوریہ بھابھی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیں گے۔ اس لیے وہ حوریہ بھابھی کا پیچھا کرنے لگے، کالج کی واپسی پر ان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بھابھی نے سختی سے انہیں منع کیا کہ وہ ان کا پیچھا نہ کریں، لیکن یہی کہتے کہ وہ بھابھی سے محبت کرتے ہیں، بھابھی نے صاف انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی کی منگیتر ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ایک دن تو بھائی نے حد ہی کر دی، بھابھی کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ حوریہ بھابھی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے قاسم کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ وہ اپنے کالج کے باہر تھیں، اس لیے یہ تماشا سب نے دیکھا۔ بہت سے نوجوان لڑکے اپنی بہنوں کو کالج سے لینے آئے تھے، انہوں نے بھی بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور مار پیٹ بھی کی کہ شرم نہیں آتی لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے۔ میرے بھائی نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، وہ بھابھی سے ہر صورت اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جب بھابھی کالج جانے کے لیے بس سے اتریں، بھائی نے انہیں ایک گاڑی میں کھینچ کر بٹھا دیا اور ان کے ناک پر رومال رکھ کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ قاسم بھائی انہیں اپنے ایک دوست کے گھر لے گئے جو خالی پڑا تھا اور انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ جب بھابھی کو ہوش آیا وہ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ وہ انہیں جانے دیں۔ پہلی بار میرے بھائی نے بھابھی کو بنا نقاب کے دیکھا تھا، اس لیے ان کا حسن دیکھ کر وہ بے خود سے ہو گئے تھے، پھر بدلے کی آگ بھی سینے میں بھڑک رہی تھی۔ بھابھی کے آنسو، رونا، بلکنا، منت سماجت کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ میرا بھائی شادی سے پہلے ہی حوریہ بھابھی کو پامال کر چکا تھا اور ان کی کچھ نازیبا تصویریں بھی لے چکا تھا۔ میری بھابھی کے ساتھ جو کچھ بھائی نے کیا تھا وہ صرف ان سے نفرت ہی کر سکتی تھیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ وہ انہیں کسی اور کے قابل بالکل بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے جب وہ اپنا رشتہ ان کے لیے بھیجیں تو وہ مان جائیں، ورنہ ان کی تصاویریں ان کے بھائی اور باپ کے نمبر پر بھیج دے گا۔ بھابھی روتے دھوتے اپنے گھر چلی گئیں، اس بات کا علم کسی کو بھی نہ تھا۔ میری بھابھی نے پہلے اپنے منگیتر سے رشتہ توڑ دیا، یہ کہہ کر کے وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات ایسی تھی کہ ان کے گھر والوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا کہ انہوں نے اپنے باپ بھائی کی عزت کا بھی نہیں سوچا اور محلے کے لڑکے سے چکر چلا لیا، لیکن وہ بھی مجبور تھیں، سب کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہیں۔ جب بھائی کا رشتہ آیا تو بھابھی نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ وہ صرف قاسم سے ہی شادی کریں گی ورنہ اپنی جان دے دیں گی۔ بھابھی کے گھر والے مان گئے، لیکن انہیں برا بھلا ہی سمجھتے تھے۔ میرا بھائی اپنے گھمنڈ کے نشے میں اور بھی چور ہو چکا تھا کہ اب وہ اس حسین لڑکی کو بیوی بنا کر اپنی خواہش بھی پوری کرے گا اور اسے ذلیل بھی کرتا رہے گا۔ لیکن بھابھی نے پہلی ہی رات ایسا تماشا لگا دیا کہ بھائی کے بھی ہوش اڑ گئے، کہنے لگیں مجھے تم سے نفرت ہے، اتنی نفرت کہ تم اگر مر بھی جاؤ تو مجھے افسوس نہ ہوگا۔ تم نے میری تصویریں دکھانی ہیں، دکھاؤ، جاؤ جسے چاہے میری تصویریں دکھاؤ، کیونکہ اب دنیا کے سامنے میں تمہاری عزت ہوں، سب کو یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کیسے شادی کی ہے۔ بھائی نے کہا کہ بے شک انہوں نے سب کچھ بدلے کے لیے کیا تھا، لیکن بھابھی کو دیکھ کر وہ ان سے محبت کر بیٹھے تھے، اس لیے وہ سب کچھ بھول جائیں۔ لیکن ایسا حادثہ عورت کبھی نہیں بھول سکتی اور نہ ہی ایسے شخص کو اپنا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگیں میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، تمہیں کبھی بھی اپنے پاس برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے مجھے تم سے گھن آتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ چلا چلا کر کہنے لگیں تو بھائی بھی گھبرا گئے۔ بھابھی کو شاید وہ اذیت یاد آنے لگی تھی جو انہوں نے سہی تھی، اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کی نفرت کی شدت سے حالت غیر ہونے لگی۔ یہ بات کسی بھی عورت کے لیے ناقابل برداشت ہی ہو سکتی ہے جو حوریہ بھابھی کے لیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی جب بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتے بھابھی چلانے لگتیں، چیخنے لگتیں۔ بھائی کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا تھا اور وہ بھابھی کی محبت میں گرفتار بھی ہو چکے تھے، لیکن وہ صرف ان سے نفرت ہی کرتی تھیں۔ یہ ساری حقیقت بتا کر بھائی نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کی رنگت ہی بدل گئی، وہ کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہے اور اپنے بھائی کا یہ گھناؤنا روپ دیکھ کر میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو آپ پر بڑا ناز ہوتا تھا کہ میرا بھائی دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، لیکن آپ نے یہ سب کیا کہا؟
ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ حوریہ بھابی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں، یہ کہہ کر میں ان کے کمرے سے باہر آ گئی اور بھائی کی حقیقت بھی سب کو بتا دی۔ بھائی نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھابی سے معافی مانگی تھی۔ اس کے بعد بھابی نے بھائی کو اپنا تو لیا، لیکن آج بھی وہ ان کی سنگت میں خوش نہیں ہیں، اور بھائی وہ کبھی بھی بھابی کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ یہ اس گناہ کا اثر ہے جو میرے بھائی نے کرنے سے پہلے نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اب ایک ایسی اذیت بھری زندگی جی رہا ہے جس میں بیوی روز اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ جی تو دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حوریہ کا رویہ قاسم کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔